तलाश के साथ आपकी खिदमत में हाजिर नीक नाजी। आज जो गुफ्तगू हमने करनी थी, जो जवाब हमने तलाश करने थे, जो मौजू हमारे शो का था, वो था PIA की निजकारी का फैसला। कितने परसेंट ओनरशिप गवर्नमेंट के पास रहेगी, कितने परसेंट ओनरशिप प्राइवेटाइज की जाएगी और उसका तरीका कार क्या होगा। क्या PIA के मसाइल का हल यही है जो हमारे सामने है, या इसके अलावा कोई और सूरत बन सकती है। लेकिन मुमकिन नहीं रहा कि हम आज सिर्फ कौमी एयरलाइंस की बात करें, इदारों के रेप की बात करें, कानून के रेप की बात करें, निजाम के रेप की बात करें, अखलाकियात के रेप की बात करें, क्योंकि एक वाकया जो बच्ची सुंबल के साथ हुआ वो हमारे सामने आ गया। बच्ची सुंबल के साथ इस वाक़े पे दुनिया की मुख्तलिफ ज़बानों की लुगात खंगाल ली जाएं और अल्फाज की तलाश की जाए और इस वाक़े को वो नाम दिया जाए, इस कैफियत को कोई लफ्ज़ दिया जाए, मुझे मुमकिन नज़र नहीं आता। लेकिन तहकीक करने वालों और जुस्तजू करने वालों के लिए एक मिसाल देना ज़रूरी समझता हूँ। होली वेल्स एंड जेसिका चैपमैन दो बच्चियाँ थीं जो 4 अगस्त 2002 को बरतानिया के छोटा सा एक गांव सोहम जो कि कैम्ब्रिजशायर में वाक़ है लापता हो गई। वो मुआशरा जिसको हम फहशी का भी इल्ज़ाम देते हैं, साजिशों का इल्ज़ाम भी देते हैं, किस तरह से वो मुआशरा इन दो बच्चियों के लापता होने पर खड़ा हुआ, उसमें उनकी पुलिस किस तरह इन्वॉल्व हुई, उसमें उनकी हुकूमत कैसे इन्वॉल्व हुई, उसमें उनका समाज कैसे इन्वॉल्व हुआ और उसमें उनका मीडिया कैसे इन्वॉल्व हुआ और किस तरह मीडिया हाउसेस ने खुद आगे बढ़ के अपने प्रॉफिट्स अपनी जेब से इनामी रकूम का ऐलान किया उस शख्स के लिए जो कि मदद कर सके पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में। तहकीक करने वालों को दावत है कि वो उस पर तहकीक करें और उसके बाद एग्जामिन कर लें कि हम कहां खड़े हैं। जावेद इकबाल सबसे बड़ा थप्पड़ था हमारे मुआशरे के चेहरे पर। क्या हमने उससे को सबक सीखा? ये फैक्ट्री जहां ये दरिंदे बनते हैं, उस फैक्ट्री के ऊपर हमने कभी गौर किया किस तरह के माहौल में इस तरह के जहन परवान चढ़ते हैं? क्या ये जो बच्ची जिसके साथ ये दरिंदगी हुई, क्या दरिंदगी करने वालों ने इस बच्ची को अस्पताल के सामने भेजा, या इसको अधमरा देखकर किसी रहम दिल को ख्याल आया और वो फेंक कर इस खौफ से फरार हो गया कि कहीं उस पर ही ये इल्ज़ाम ना लग जाए? ये तमाम के तमाम इन सवालों के जवाब आने बाकी हैं। मामला सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ 11 सितंबर की रात को ये रिपोर्ट होता है कि शेखुपुरा के नज़दीक रेलवे ट्रैक पे 2 नौमौलूद बच्चियाँ छोड़ के कोई चला जाता है ताकि ट्रेन आके इनका ज़िंदगी ख़त्म कर दे। उससे एक दिन पहले यहीं लाहौर में रावी के ऊपर एक बाप अपनी बच्ची को दरिया में फेंक देता है ताकि उसकी दूसरी बच्ची इत्तलात के मुताबिक माँ ने बचाई। कुछ ज़राए कह रहे हैं कि नहीं, माँ भी साथ थी। खैर, तहकीक होगी, बात सामने आ जाएगी। मामला सिर्फ ये है कि ये बच्चे, और इंक्लूडिंग मैं अपने आप को शामिल कर रहा हूं कि मेरे जैसे स्क्रीन पर आके मातम करने वाले लोग, क्या कभी ये गौर करेंगे कि हमारा अपना सलूक अपने ही तबकात, अपने ही शहरी, अपने ही हम मजहब के बच्चों के साथ क्या है? हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने यतीम बच्चियों के सरों पे हाथ रखा है, गरीब बच्चियों के सरों पे हाथ रखा है, उनकी तालीम की जिम्मेदारी उठाई है? हम में से कितने लोग हैं जिनके पास एक्सेसिव जायदादें हैं, वो घर जो उनकी ज़रूरत नहीं है, वो पैसा जिसकी उन्हें ज़रूरत नहीं है? क्या हम किसी बच्ची के सर पे हम हाथ रखते हैं? क्या इनके लिए हम कोई सेहतमंद माहौल प्रोवाइड करने के लिए क्या हमारी कोई एफर्ट है? जवाब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है मजदूर रहनुमा नेशनल लेबर फेडरेशन के जनाब हाफिज़ सलमान भट्ट साहब। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है पीपल्स पार्टी लेबर ब्यूरो के प्रेसिडेंट चौधरी मंजूर साहब। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब शेख आफ्ताब, वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी अमूर। हाफिज़ साहब, क्या कहा जाए, मेरे पास तो कोई लफ्ज़ नहीं है इस बच्ची के साथ जो हुआ और अब भी जिस तरह से हो रहा है। लेकिन क्या आज इस वक्त इस वाक़े के बाद
ہم اتنے بیدار ہو چکے ہیں کہ ہماری وہ تمام بچیاں جو کوڑے کے ڈھیر سے خوراک چن رہی ہیں, جو جھکیوں میں سوتی ہیں, جو پارکوں میں سوتی ہیں, جن کے ماں باپ ان کو پھینک کر چلے جاتے ہیں, راوی نہ صحیح تو ٹرین ٹریکس, تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ یہ محض ایک واقعات نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی ایک مردہ سوسائٹی ہے اور اس کے اندر اخلاقیات کا جنازہ نکل گیا ہے. اور یہ سوسائٹی اس وقت مردہ ہوتی ہے جب اشرافیہ اس کے دلوں اور دماغ سے خدا کا خوف نکل جائے, قانون کا خوف نکل جائے, اس کے دل و دماغ سے اخلاقیات خارج ہو جائیں اور اس کو پیٹ کی اور اس کو پیسے کی ہوس جو ہے اس طرح سے ڈھانپ لے کہ وہ کوئی اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جائے اور وہ بھیڑیا بن کر سوسائٹی کے اندر چلنے پھرنے لگ جائے. یہ اس کا ایک اظہار ہے. جب ہماری اشرافیہ, ہمارے حکمران جب قانون اور آئین کی دھجیاں بکھیریں گے, جب وہ ملک کا خزانہ لوٹ کھائیں گے, جب وہ یہ جو بچی بیٹی بہن ہے اس کو اپنی بیٹی بہن اور بچی نہیں سمجھیں گے بلکہ وہ اپنے مقاصد کے لیے اس سب کا حصہ کھا جائیں گے, ان کی عزت اور ناموس اور احترام کو پس پش ڈال دیں گے, تو پھر وہ معاشرہ سوسائٹی وہ اسی رستے پر چل نکلتی ہے. کیونکہ الناس علی دین ملوکہم, کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے حکمرانوں کے رستے پر چلتے ہیں. چودھری منظور صاحب کیا کہیں گے اس پر؟ یعنی ہم کہاں تک گر چکے ہیں, اور ہینیس کرائم دنیا میں ہوتے ہیں اس طرح کے, لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ کوئی علاج ڈھونڈے جاتے ہیں, کوئی طریقہ. تو یہ ہم وہ جو 100 بچوں کا قاتل تھا اس کے بعد بھی سمجھ نہ آیا, اب اس طرح کے واقعات ہمارے سامنے ہو رہے ہیں, کیا ہے یہ؟ آئین اور قانون کی باتیں تو وہاں پہ ہوتی ہیں جہاں پہ نیچے کوئی سوشل فائبرز ہوتے ہیں اور لوگ ان کو اندر سے مانے, تب جا کر یہ بات ہے. جب لوگوں کے سامنے حکمران طبقات کے تمام حصے جو ہیں ان کے اوپر نہ کوئی قانون, نہ کوئی آئین, نہ کوئی چیز لاگو ہوتی ہے, اور نیچے سے تمام سماج جو ہے وہ ایک ایسے کرب سے گزر رہا ہے کہ جس میں اس قسم کے واقعات, اور آپ نے ٹھیک کہا کہ ہم نے نہیں سوچا کہ وہ اس کا ذہنی مسئلہ کیا تھا جو وہ جس نے 100 بچوں کو قتل کیا, جی اس کے بعد جتنے اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں, یہ لوگ واقعات سامنے آ گیا. نائب صاحب کتنے واقعات ہیں جو لوگ سامنے نہیں لاتے, اور ان بیمار لوگوں کے متعلق نہ سوسائٹی سوچنے کے لیے تیار ہے, نہ کوئی قانون اور آئین کوئی حرکت میں آنے کے لیے تیار ہے, بلکہ یہ تو ان کے سارے محافظ بن کر کھڑے ہوئے. مجھے یہ بتائیے گا شیخ صاحب, اللہ کو حاضر ناظر جان کر, کہ جس ماں باپ کی بچی کے ساتھ یہ ظلم ہو جائے اس کے بعد وہ آپ کے آئینی معاملات, آپ کے قانونی معاملات, آپ کے جمہوری معاملات میں کوئی دلچسپی رکھے گا؟ ایک سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ہم اپنے مذہب سے بڑے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. آپ اگر تاریخ کے اوراق کو دیکھیں تو دنیا جانتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے مکہ کی کیا حالت تھی. اس معاشرے میں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اور بچیوں کا نام سننا وہ پسند نہیں کرتے تھے. اور پھر وہی معاشرہ تھا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے اخوت کا پیغام دیا, انہوں نے پیار کا پیغام دیا, انہوں نے بھائی چارے کا پیغام دیا, تو وہی معاشرہ جو ہے وہ اسلامی اقدار کو آگے لیتے ہوئے ایک مثالی معاشرہ بن گیا پوری دنیا کے اندر. شیخ صاحب قطع کلامی کی معذرت, میں یہاں پہ ایک منٹ آپ سے سوال کرنا چاہوں گا. آپ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا اس کے نتیجے میں پھر اس معاشرے کی سوچ بدل گئی اور اقدار آ گئی. میں حافظ صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا صرف پیغام دینے کے بعد معاشرہ بہتر ہو گیا, یا انہوں نے سادگی کی اور سچائی کی, وہ زندہ مثال پیش کی کہ اس مثال کے بعد سوچ بدلی, کہ صرف کہنے کے بعد؟ میری آپ پوری بات تو سنیں نا جی. ایک آپ مجھ سے سوال کریں تو پھر مجھے سے سوال کریں نا. جی بتائیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کے ایک عملی, دیکھیں نا, ان کے کردار نے, ان کے جو عمل نے یہ ثابت کیا کہ وہ ایک بہتر معاشرے کا پیغام لے کر آئے ہیں. اب ہماری بدقسمتی یہ ہوئی, اور یہ جو ہے صرف پیغام زبانی نہیں ہوتا بلکہ عمل کا نام پیغام ہوتا ہے. درست. جو لوگ جو عمل کرتے ہیں وہی آگے چل کر دنیا کے لیے ایک نمونہ بنتا ہے. درست. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انہوں نے اپنے عمل سے ظاہر کیا. آج اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو دکھ بھری داستان آج آپ سنا رہے تھے, یا میں سن رہا تھا, یا میں سنا رہا ہوں, یا اس سے آگے چل کر یہ جو بچیاں اور بچوں کو دریاؤں میں پھینک دیا جاتا ہے,
میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر ایک تو ہماری مذہب سے بڑی دوری ہے اور ہم اصلی راستے سے ہٹ کر دنیاوی راستہ اختیار کرتے جا رہے ہیں، اور دوسرا سب سے بڑا معاشرہ جو مسئلہ ہے ہمارا وہ ہماری معاشی ناانصافیاں ہیں۔ جب معاشرہ جو ہے ایک طرف امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں اور دوسری طرف لوگ غریب سے غریب ہوتے جا رہے ہیں تو یقینی طور پر پھر ایک معاشرے کے اندر فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے، اور جب فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے تو وہ ایک ڈپریشن کی شکل اختیار کرتی ہے، اور جب ڈپریشن کی شکل اختیار کرتی ہے تو پھر انسان کے اپنے پاس میں کچھ بھی نہیں رہتا، پھر اس کو خود بھی نہیں سمجھ آتی کہ میں جو کر رہا ہوں وہ میں ٹھیک کر رہا ہوں یا میں غلط کر رہا ہوں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ملک کے اندر حالات ایسے پیدا کیے جائیں، اچھا ملک کے اندر شیخ صاحب مجھے کچھ کہنے ذرائع کی ایسے میں پیدا کیے جسارت جائیں۔ کرتا ہوں، مجھے کہنے کی مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ میں آپ کی جی پلیز، میں آپ کی فلسفی، میں آپ کی گفتگو سے اتفاق کرتا ہوں۔ ہم اس بات پہ بھی میرا خیال ہے اگریمنٹ میں سب ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام کے ساتھ عملی مظاہرہ کیا، اور ایک زندہ سنت جو ہے وہ اس معاشرے نے دیکھی، وہ آج تک سینہ بسینہ 1 ارب سے زائد مسلمانوں کے سینے میں موجود ہے۔ آپ نے کہا ہمارے ہاں معاشی بے ناانصافی ہے۔ دیکھیے حکمران اشرافیہ جب کسی راستے پر چلتی ہے تو پھر وہ اس کو چلنا چاہیے نا، وہ پھر ایک مثال قائم کرتی ہے باقی معاشرے کے سامنے آ کر کہ دیکھو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے ہوئے یہ معاشی ناانصافی کے لیے پہلا قدم یہ اٹھایا، وہ مثالیں، عملی مثالیں سامنے رکھتے ہیں۔ کیا آپ خود، کیا آپ کی قیادت، کیا آپ کی پارٹی کے رہنما یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ تمام گھر، مکان، پیسہ، گاڑیاں جو ان کی اور ان کے خاندان کے ضرورت سے زیادہ ہے وہ ان غریبوں میں تقسیم کر دیں گے، وہ ان کو اسی طرح سے گلے لگائیں گے جیسے وہ اپنے کلاس کے لوگوں کو لگاتے ہیں؟ تمام حکمران اشرافیہ، کیا آپ یہ پہل کرنے پہ تیار ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسلام میں جو بنیادی چیز ہے وہ ہے زکوٰۃ کا نظام۔ اسلام کے اندر کسی جگہ پر بھی یہ بات شامل نہیں ہے کہ آپ اس سے زیادہ اپنے پاس مال نہیں رکھ سکتے یا آپ اپنے پاس اس سے زیادہ جائیداد نہیں رکھ سکتے۔ اسلام کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن اسلام کے اندر جو درس دیا گیا ہے وہ یہ دیا گیا ہے کہ اگر آپ کا پڑوسی بھوکا سو جاتا ہے تو آپ سے باز پرس ہوگی کہ آپ کا پڑوسی بھوکا کیوں سو گیا۔ یہ جو اب میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے اندر جتنے لوگ بھی پڑوسیوں سے آگے کی بات ہے، وہ اگر پڑوسیوں کی اپنا پوچھ گچھ ہوگی، وہ تو یہ بھی پوچھ گچھ ہوگی کہ دریائے فرات کے کنارے کتا مر گیا تو اس کا بھی حساب قرآن سے ہوگا۔ بالکل یہاں پہ جو لوگ روزانہ یہاں پہ جو کروڑوں لوگ روزانہ بھوکے سو رہے ہیں، جن کی بچیاں کھلے آسمانوں تلے پڑی ہیں، ان بچیوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے کون سی مثال میرے بھائی میں بھی اتنا ذمہ دار ہوں جتنے آپ ذمہ دار ہیں، ہم سب ذمہ دار ہیں اس کے، وہ کسی ایک کی بات نہیں ہے۔ انیک بھائی گزارش یہ ہے جی حافظ صاحب میری بات سنیں نا، ذرا موقع دیجیے، دوسروں کو بھی بات کرنے کا موقع دیجیے شیخ صاحب۔ گزارش یہ دیکھیے، اسلام کو ہم نے بہت ایک پک اینڈ چوز، ہاں مخالفوں نے بھی اس کا تماشا بنایا اور ہم نے خود بھی اس کا تماشا بنایا ہوا ہے۔ اب دیکھیے اس کی یہ جو ابھی محترم شیخ صاحب بات کر رہے ہیں، زکوٰۃ کی بات ہے یا ہمسائے کی بات ہے، یہ انڈیویجول کے لیے ہے کہ زکوٰۃ اسے ذاتی طور پر دینی ہے، ہمسائے کا اسے ذاتی طور پر خیال رکھنا ہے۔ لیکن جو حکمران ہے وہ پوری جو اس کے نیچے جو لوگ ہیں اس کے ذمہ دار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ تمہارے ہاتھ کے نیچے کام کرتے ہیں وہ تمہارے بھائی ہیں، ان کو وہ کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، ان کو جو پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو۔ یہ حکمران کے لیے، خواہ وہ ایک فیکٹری کا حاکم ہو، خواہ وہ صوبے کا حاکم ہو یا ملک کا حاکم ہو۔ تو اس لیے محض زکوٰۃ دینے سے غریب کا حق نہیں ادا ہوتا۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تمہیں وہ بھلائی نہیں ہے حتیٰ کہ تم وہ تنفقون، تم وہ چیز جو ہے وہ خرچ کرو جسے تم محبت کرتے ہو، حتیٰ تنفقوا مما تحبون، جو تم پسند کرتے ہو، جسے تم محبت کرتے ہو۔ تو اس اعتبار سے یہ بے شمار مثالیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی، جس میں ان کے سامنے پانی آتا ہے تو دوسرا بھائی پانی پکارتا ہے، مرتا ہوا شہید ہوتا ہوا پانی ہٹا دیتا ہے۔ جس میں یہ آتا ہے کہ جب قحط پڑا مکہ کے اندر تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، ان کے سامنے روٹی لائی گئی جو گھی میں بھگوئی گئی تھی، تو انہوں نے اٹھا کے پرے کر دی۔ انہوں نے کہا جب تک ایک عام آدمی کو اس قحط کے زمانے میں گھی میں بھگوئی روٹی نہیں ملے گی میں یہ روٹی نہیں کھاؤں گا۔ تو یہ چیز جو حکمران کے لیے بالکل الگ ہیں،
حکمران کے لیے وہی بات جو آپ نے کہی کہ دریا فرات کے کنارے کتا بھی مر جائے تو اس کی پوچھ گچھ ہوگی اگر بھوکا مر گیا ہے تو آج کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکمران کی ذمہ داری ہے، ہر وقت کے حکمران کی، خاص طور پہ مسلمان کے حکمران کی ذمہ داری ہے، اور ایک انسان کی بھی ذمہ داری ہے، حکمران کی بھی ذمہ داری۔ اور میں ایک چیز آپ کی بھی کہوں گا کہ ہمارے میڈیا کی بھی، میڈیا کا ایک پہلو بہت اچھا ہے کہ اس نے معاشرے کے بہت ساری خرابیوں کو نکال کر لوگوں کے سامنے رکھا ہے، اور معاشرے کو پتہ چلا ہے کہ اس کے اندر خرابیاں کہاں کہاں کیا کیا موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کا حل نہیں پیش کیا جا رہا۔ چودھری منظور صاحب، کیا حل کیا ہے؟ دیکھیں سویڈن کو، جہاں پہ لوگ مذہب پہ کم بلیو رکھنے والے ہیں دنیا میں، سب سے زیادہ ان ممالک میں سے ہے جہاں پہ مذہب کو کم مانتے ہیں، لیکن وہاں پہ سب سے کم جرائم بھی ہوتے ہیں۔ اگر آپ ایک سوسائٹی کے پورے سوشل فائبر کو اس کا جو ہے اس کو ٹھیک نہیں کریں گے تو اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ ہوتے رہیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کو ٹھیک کیسے کیا جائے۔ جب تک یہ بنیادی ڈھانچہ آپ ٹھیک نہیں کرتے، جب تک یہاں پہ بھوک کے ساتھ ساتھ یہ لوگوں کا جو یہاں پہ رہن سہن ہے، جو بات آپ نے کی ہے، جب تک آپ اس ڈھانچے کو ایڈریس نہیں کرتے اور ان لوگوں کو پکڑ کر صرف اب ہوگا کیا، یہ بندہ بھی پکڑا جائے گا اور اس کو کسی پولیس مقابلے میں مار دیا جائے گا، یہ اس کی بجائے آپ ان کو کورٹس تک لے کر جائیں، لوگ دیکھیں، باقی لوگ سبق حاصل کریں ایک طرف، اور دوسری جانب اس کو پھر اس کا بھی ایک سائیکو انالیسس کرنے کی ضرورت ہے۔ وقت ہوا ہے کمرشل بریک کا، اس کے بعد یہیں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ دیکھتے رہیے دنیا کو۔ جی ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں تلاش۔ اس سے پہلے تذکرہ تھا اس سنبل کا، بچی کے ساتھ جو درندگی ہوئی، اور ظاہر ہے کہ جب ہم اپنی بچی، اپنی عورت کی عزت نہیں کریں گے تو دنیا میں کسی کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زندگی سے تعارف ہو رہا تھا اس بچی کا، تعارف 5 سال کی بچی ہے، زندگی سے تعارف ہو رہا تھا۔ جہاں اقدار بدلی، رواج بدلے، ہم تباہی کا شکار بحیثیت معاشرہ ہوئے تو ہمارے ادارے کیسے بچ سکتے تھے؟ انہی اداروں میں ہے پی آئی اے۔ اچھا اب حافظ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک ادارہ جو کہ شروعات جس کی ہوتی ہے، جس کی کہانی ہم یہ سنتے ہیں کہ ایئر لائن ایسی تھی کہ جو بیٹھا ہے اکانومی کلاس میں بھی اس کے بچوں کو کھلونے دیے جا رہے ہیں، ٹائی گفٹ کی جا رہی ہے پیسنجرز کو، باکمال لوگ، لاجواب سروس، فیض احمد فیض جیسا بڑا آدمی جس نے لکھ کے یہ لائن دی اور اس زمانے میں 5000 روپے لیے۔ پی آئی اے پروفٹس میں جاتی ہے، پی آئی اے کے لوگ مڈل ایسٹ کی ایئر لائنز ڈیزائن کرتے ہیں اور وہ سب کے سب کامیابی کا شاہکار بن کے ہمارے سامنے موجود ہیں۔ یہاں ٹرینڈ ہوتے ہیں لوگ۔ جی شیخ صاحب فرمائیے گا، آپ کو جلدی ظاہر آپ نے جانا ہے، فرمائیے گا کہ پی آئی اے کی نجکاری کا جو فیصلہ ہے کہ آپ کے خیال میں یہ 26% جو شیئرز ہیں اس کے بعد یہ ادارہ ٹھیک ہو جائے گا؟ اب میں کسی پہ الزام تو نہیں لگانا چاہوں گا، مناسب نہیں ہے، لیکن بدقسمتی سے گزشتہ کئی سالوں سے یہ ادارہ جو ہے یہ مسلسل تباہی کی طرف جا رہا تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ پی آئی اے کے پاس ٹوٹل 32 جہاز ہیں، 32 جہازوں میں سے 10 جہاز کئی سالوں سے جو ہیں وہ زمین پر کھڑے ہیں اور ان کی ریپیئر نہیں کروائی گئی۔ 19,400 ملازم ہیں پی آئی اے کے جو اس وقت وہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ صرف میں آپ کو ایک مثال دیتے ہوں کہ نیو یارک میں جو ان کا آفس ہے وہاں انکمنگ کال کا 1 کروڑ روپیہ پر منتھ جو ہے وہ اس کے ٹیلی فون کے اخراجات آ رہے ہیں۔ ایسے دنیا کے اندر ایسے ملکوں میں بھی ان کے دفاتر کھول دیے گئے جہاں پر کہ یہ پی آئی اے جاتی بھی نہیں ہے، اور کئی عرصے سے وہاں کے ان کی پروازیں معطل ہیں۔ پھر کئی پروازیں ان کی ایسی ہیں جو کہ منافع بخش نہیں تھیں، لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ مینجمنٹ نے یہ کبھی بھی احساس نہ ہوا کہ ہم نے اس ادارے کو ایک ذاتی ادارہ سمجھ کے چلانا ہے، یہ ایک پاکستان کا ادارہ ہے، اور اس وقت حالت یہ ہے کہ 3 ارب 35 کروڑ روپیہ پر منتھ گورنمنٹ آف پاکستان کو پی آئی اے کو دینا پڑتا ہے جس سے کہ وہ اپنا طیارہ اڑا سکتے ہیں۔ بیرونی دنیا میں کئی ملک ایسے ہیں جو ہمیں اس لیے تیل نہیں دیتے کہ ہم نے ان کے پہلے پیسے ابھی ادا نہیں کیے۔ تو شیخ صاحب ان تمام ملٹیپل پرابلمز ہیں، اور آپ نے ظاہر ہے کہ یہ اس کا واحد حل آپ نے سوچا کہ اس کو پرائیویٹائز کر دیا جائے کیونکہ ٹھیک ہم نہیں کر سکتے۔ بہت سی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آپشن میں آتی ہیں، لہٰذا بہت سی چیز آپشن آئی ہیں، اور اس آپشن آئی ایم ایف کے ساتھ بھی تو ہوئی نا کہ آئی ایم ایف نے کیا لنک کیا ہے؟ آئی ایم ایف کی جو امداد آپ ابھی حاصل کر رہے ہیں کیا اس میں یہ شرط موجود ہے
کہ آپ کو پی آئی اے کے اتنے شیئرز اگر اس کا جی چونکہ میں اس کے متعلق جانتا نہیں، اس لیے میں مناسب نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ بنیادی طور پہ آئی ایم ایف کا اور ہمارے فائنانس ڈپارٹمنٹ کا تعلق ہوتا ہے. تو میں جس حد تک میں جانتا ہوں پی آئی اے کے متعلق میں اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں ایئر لائن جو ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں چل رہی ہیں، اور ویسے بھی بزنس کو پرائیویٹ سیکٹر میں چلنا چاہیے. سنگاپور ایئر لائن چل رہی ہے جی، ایمریٹس چل رہی ہے جی، نہیں چل رہی ہیں. اگر ہم 26% جو ہے وہ شیئر بیچ دیتے ہیں، پرائیویٹ کر دیتے ہیں، اور اس سے ہماری منافع میں آ جاتی ہے. آپ کے نزدیک اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے کہ ہم اس کو آہستہ آہستہ رفتہ پرائیویٹائز کر دیں؟ ہم اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے. 74% اگر گورنمنٹ شیئر جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس رہ جاتا ہے، اور 26% ہم اگر دے کے پی آئی اے کو ایک منافع بخش ادارہ بنا سکتے ہیں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ یہ تو پوری دنیا میں ہوتا ہے. یہ کیسے ہوگا؟ جو بھی جہاں پہ بھی انڈسٹری سک ہو جاتی ہے، اس کو نکالنے کے لیے کوئی نہ کوئی تو بہرحال طریقہ کار سوچنا پڑتا ہے. تو میں یہ آپ کے طریقہ کار سے حافظ صاحب زیادہ مجھے اتفاق کرتے نظر نہیں آ رہے. وجہ پورے احترام کے ساتھ گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کے پاس اس وقت، چونکہ آپ منسٹر ہیں، آپ کے پاس یقیناً یہ ڈیٹا ہوگا کہ پی آئی اے ٹوٹل کتنی مالیت کی ہے، اور 26% اس کے حصص فروخت کرنے سے کتنے پیسے حاصل ہوں گے، اور وہ پیسے جو ہیں اگر آپ نے سارا پلان بنایا تو وہ کس کام پر لگیں گے، اور یہ منافع بخش کیسے ہو جائے گی وہ 26% انویسٹ کرنے سے، اور 26% آپ لے کر کے اس کی جو مینجمنٹ ہے وہ پرائیویٹ لوگوں کو دے دیں گے. تو یہ پی ٹی سی ایل کا جیسے ہوا ہے کہ ابھی تک وہ جو ان کے حصے کے پیسے تھے وہ نہیں دے رہے اور مینجمنٹ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ ساری خرابیاں تو چلتی رہیں گی ساتھ ساتھ. اس کا جناب نے حل کیا سوچا جی؟ اب صاحب اس میں گزارش یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب ایسٹس اور لائبلٹیز کی لسٹ بنائی جاتی ہے تو نیچرلی جو پی آئی اے کی بلڈنگ اگر آج سے 30 سال پہلے 10 کروڑ روپے کی بنی ہوگی تو وہ آج 3 ارب روپے کی ہوگی. یہ تو بائی دی پیسج آف ٹائم. اب اگر ایئرپورٹ لاہور کو آپ لے لیں، ایئرپورٹ آپ کراچی کو لے لیں، تو اگر یہ ایئرپورٹ آج سے 40 سال پہلے 20 کروڑ کے بنے ہیں تو اب 20 ارب روپے کے ہو چکیں گے. گزارش شیخ صاحب ایک تو یہ کہ ایئرپورٹ جو ہے وہ تو سول ایویشن کی ملکیت ہے نا، وہ ایئر لائن کو تعلق نہیں. اچھا اگلی بات یہ ہے، چودھری منظور صاحب کو انوالو کریں گے کہ آپ بتائیے کہ کیا آپ ان کے سولوشن سے اتفاق کرتے ہیں. اور شیخ صاحب میں ایک اور بھی گزارش کرتا چلوں کہ آپ کے کیبنٹ کولیگ شاہد خاقان عباسی نے جو انٹرویو دیا تھا اس میں انہوں نے یہ کہا تھا، جو آپ نے ایک وجہ بتائی پرائیویٹائز کرنے کی، کہ ملازمین کی تعداد زیادہ ہے. عباسی صاحب کا کہنا ہے کہ ملازمین کی تعداد مسئلہ نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی پروفٹ بنا سکتی ہے. انہوں نے واضح اعتراف کیا کہ اس نظام میں ہم نہیں چلا سکتے ایئر لائن. جی چودھری منظور صاحب. انہوں نے 71 ادارے جو ہیں وہ انلسٹ کیے ہیں. اس وقت میرے پاس وہ ساری لسٹ موجود ہے جس میں سول ایویشن بھی ہے، اور اس سے لے کر 71 ادارے ہیں جو آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے کمٹ کیا ہے. اور یہ اس قدر تیزی میں ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم دسمبر سے پہلے ان کو بھیج دینا ہے. اب ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کو سمجھ یہ نہیں آ رہی، یہ ابھی تک اس 90 کی دہائی میں کھڑے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں آ چکی ہیں. اس کا فیصلہ اب کیبنٹ نے نہیں کرنا، یہ فیصلہ اب سی سی آئی نے کرنا ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اب جو اس کے مزدور ہیں جتنے محنت کش ہیں وہ بھی 12% حصص کے مالک ہیں. اب وہ صرف مزدور نہیں ہیں، وہ اس کے مالک ہیں. ان کی مرضی کے بغیر بھی کوئی ادارہ جو ہے وہ سیل نہیں ہو سکتا. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ انہوں نے دیکھیں کہ اس وقت 17 جہاز ٹوٹل آپریشنل ہیں. 5 جہاز وہ کھڑے ہوئے ہیں جن پہ صرف 1 ارب روپے اگر لگا دیا جائے تو وہ آپریشنل ہو سکتے ہیں. اب 4.5 ارب روپیہ ان کے مینٹیننس اکاؤنٹ کے اندر پڑا ہے، جس کو روک دیا گیا پچھلے 3 مہینوں سے کہ وہاں سے 1 روپیہ آپ مینٹیننس کا نہیں نکالیں گے، اور جس کی وجہ سے وہ تمام کے تمام جو ہے وہ گراؤنڈ ہو رہے ہیں. یہ پلان بنیادی طور پر یہ نہیں کر کے آئے کہ انہوں نے سٹیل مل کو چلانا ہے، انہوں نے ریلوے کو چلانا ہے، انہوں نے پی آئی اے کو چلانا ہے، انہوں نے باقی اداروں کو چلانا ہے. ان کا تو پلان یہ لے کر آئے کہ انہوں نے ان اداروں کو بیچنا ہے، اور بیچنا بھی کیسے کہ اپنے بندے سامنے رکھ کر انہوں نے بیچنا. مثلا اس میٹنگ کے اندر اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو کون لوگ بیٹھے تھے؟ شاید خاقان عباسی صاحب بیٹھے تھے، جو کہ خود ایک جن کا انٹرسٹ جو ہے وہ کلیش کرتا پی اے کے ساتھ. 2 بندے اور بیٹھے ہوئے تھے. ایک ملک نوید صاحب تھے جو کانٹریکٹر ہیں، وہ بیٹھے تھے، اور ایک شاہد اسلام صاحب جو شاید خاقان عباسی صاحب کے دور میں ڈائریکٹر فائنینس تھے، اور انہوں نے سندھ ہائی کورٹ میں ایک پی آئی اے کے خلاف ابھی تک کیس کیا ہوا. تو یہ لوگ کس لیے بیٹھے ہوئے تھے؟ ایک انہوں نے عمران صاحب کو ممبر لگایا بورڈ آف ڈائریکٹرز کا،
जो सप्लाई करते हैं इनको PIA को, एक जाफर ब्रदर्स वाले हैं जो पुर्जे सप्लाई करते हैं, एक मियां मंशा साहब को लगाया, उनके बारे में सब जानते हैं, एक आरिफ हबीब साहब को लगाया जिनके खिलाफ स्टील मिल के जब वो चेयरमैन थे तो 2 करप्शन केसेस हुए, उनकी FIRs मौजूद हैं। जब इस पे PIA की पीपल्स यूनिटी अदालत में गई तो ये सारे मेंबर फौरी तौर पर रिजाइन कर गए और जो शुजात अजीम साहब थे वो भी रिजाइन कर गए। शेख साहब ये तो बड़े अपना तवील एक फहरिस्त बड़ी दलाइल के साथ और बड़े हकायक के साथ उन्होंने आप पे एक चार्जशीट। गुज़श्ता 5 साल में PIA के इख्तियारों को मुरम्मत करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक पाई भी अदा नहीं की, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने PIA के इन तैयारों को जो ऑन ग्राउंड हैं इनको एयर में लाने के लिए 12 अरब और 70 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है, जिसमें से 7 अरब रुपया जो है वो रिलीज़ हो चुका है और जा चुका है। अब वो तैयारे जो हैं बड़ी तेज़ी से मरम्मत किए जा रहे हैं। बाकी मुझे आप एक बात बताइए कि अगर आपने एक बिजनेस मैन को बुलाकर उससे बात नहीं करनी तो क्या आप एक मुलाजम पेशा को वहाँ बिठाकर आप उससे बात करेंगे? अब जब निजकारी की बात की जा रही है तो अगर वहाँ पर मियाँ मंशा को बुलाया जाए तो वही तो वो लोग हैं। ये इसका मतलब ये नहीं है कि मियाँ मंशा जो है उसको कोई वो बैक चैनल से कोई वो उसको फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। आखिरकार एक निजकारी है, एक अदारे को चलाना है, बहुत बड़ा अदारा है जिसने इंटरनेशनल रूट पे अपना बिज़नेस करना है, तो उसके लिए यकीनी तौर पर बड़े बड़े बिजनेसमैनों को बुलाया जाएगा, उनसे एक राय ली जाएगी। अब एक आदमी जो अपना घर नहीं चला सकता, दूसरा आदमी है जो वो 50-50 फैक्ट्रियाँ चलाता है, तो आप फिर जब किसी से एडवाइस लेंगे या सलाह मशवरा करेंगे तो उन्हीं लोगों से करेंगे जो उसके कॉम्पिटेंट होंगे, जो उसके अहल होंगे। शेख साहब वंडरफुल, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी दाद, मेरा खराज तहसीन आपके मुलाजिम पेशा की क्या देखें ना जी। मुलाजिम पेशा, एक आदमी जो मुलाजिम पेशा है, इन्होंने कहा एक आदमी जो घर नहीं चला सकता अपना, उसकी कोई औकात है? उससे पूछें जी। देखिए कह रहा पति से पूछें। वो बात प्रोफेशनल एक आदमी जो मुलाजिम पेशा है, बेशक वो 2 करोड़ रुपए साल का ले रहा हो, बेशक महीने का ले रहा हो, मुलाजिम पेशा की क्या औकात है? किसी प्रोफेशनल को एंगेज करें, इदारा उसके ना 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 पैसे वाला आएगा। देखना आप गलत उस पर न ले जाएं, आप हकीकत पसंद हो। इसमें दुनिया के अंदर आप मुझे बतलाइए कि वही लोग, आप देखें आपके पास चाइना की मिसाल है। माओ ज़ेतुंग के आने से पहले चाइना की क्या हालत थी? एक सारा दिन वो पूरी कौम जो शेख साहब आप बादशाह आदमी, कभी आप अमेरिका की मिसालें दे रहे हैं, मौशी निज़ाम, कभी आप माओ के चाइना की बात कर रहे हैं, कभी आपने पहले भी आपने जो इस्लाम की मिसालें दी। मुझे समझ नहीं आता कि आपकी लीडरशिप कौन से मुजाहरे सादगी के वो कर रही है। क्या यहाँ इस तरह का कोई इनकलाब, माओ वाला इनकलाब लाना चाह रहे हैं? आपको उसकी हिस्ट्री पता है? बात ये है, मेरी बात सुने ना, हमारी लीडर पर कोई इंडिविजुअल जो है वो तनकीद नहीं कर सकता। वो मैं नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूं चलें कमिंग बैक टू का मैंडेट लेकर आए हैं। एक आदमी को क्या कसर है कि वो उन पर तनकीद करना शुरू कर दिए? मेरे भाई वो 18 करोड़ आवाम का मैंडेट लेकर आए हैं। वो 5 साल बाद जब कौम के सामने जाएंगे तो उनको जवाब देंगे। फैसलों को तनकीद का निशाना कोई बनाया बात जा रहा है। नहीं फैसलों को एक आदमी इंडिविजुअल तारकीन पे बैठ जाए और लीडरशिप पे तनकीद शुरू कर दे, मुनासिब बात नहीं है। आप बात करें पॉलिसियों की, आप बात करें पॉलिसियों की बात हो रही है। आप कभी माओ की बात कर रहे हैं, कभी अमेरिका की बात कर रहे हैं। मैं ठीक कर रहा हूँ। गुजारिश ये है, मैंडेट लोगों ने दिया है इदारों को ठीक करने का, उनको बेचने का मैंडेट नहीं है। उनका पूरा एहतराम करते हुए हम पॉलिसी की बात कर रहे हैं। अब देखिए ना, शेख साहब ने जो फरमाया, जिस पर आपने एक रिएक्शन भी दिया और बिल्कुल ठीक था। पता कलाम की मादरत, शेख साहब जो है मेरा ख्याल है एहतजाजन वॉकआउट कर गए, या फिर एहतजाजन कर गए, या ये कि उन्होंने 2 जलसों से खिताब करना था जो उन्होंने पहले भी हमें कहा था। चलिए तो अब जा चुके हैं, लेकिन हमें ये क्लियर करना चाहिए कि तो आपकी मौजूदगी में कि फैसलों पे तनकीद हो रही है जो आप फरमा रहे थे। तो मैं ये अर्ज करता हूँ कि देखिए, एक मिसाल में लीडरशिप के ऊपर जो तनकीद की है, सैयदना उमर फारूक खड़े हुए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुतबे के लिए, तो एक वहाँ पर कहते हैं बद्दू, वो भी सहाबी होगा यकीनन, तो वो खड़ा हो, उसने कहा ठहर जाओ, पहले इस बात का जवाब दो कि ये कमीज जो तुम्हारे लिबास पहना हुआ है एक चादर से नहीं बनता जो तुम्हारे हिस्से में आई थी। तो उन्होंने अपने बेटे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर को कहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि आप जवाब दें। ये यानी ये खलीफा जिसकी हुक्मरानी जो है वो मिस्र तक थी और शाम और इराक और फरात से आगे तक चली गई हुई थी, उस खलीफे के साथ ये सलूक था। तो उसके बाद फिर उन्होंने जो जवाब दिया ना,
جواب کے بعد انہوں نے جو کہا وہ ہے اصل. جب جواب ملا کہ میں نے اپنی چادر دے دی تو اس صحابی نے یا اس مومن نے, مسلمان نے پھر کہا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ اب تم بات کرو, جو بات کرو گے ہم اس کو تسلیم کریں گے. تو پالیسی کی بات ہے, کردار کی بات ہے, لیڈ کرنے کی بات ہے. اب دیکھیے انہوں نے جو فرمایا, اب یہ میں اس کو ٹیکنیکل بات کرتا ہوں. چلیے ایک, میں تو ویسے مزدور کی نمائندگی کرتا, جذبہ تو میرا بھی بڑا آیا تھا کہ سرمایہ دار کیوں. اب دیکھیے آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرض کریں ایک ہوٹل انڈسٹری کو چلانے کے لیے اگر آپ کسی ایئر لائن انڈسٹری کے 2-3 ایکسپرٹس کو لے آئیں گے تو وہ آپ کو ہوٹل چلانے کا مشورہ نہیں دے سکیں گے. پی آئی اے جو ہے یہ محض ایڈمنسٹریشن کا, پولیس کا ادارہ نہیں ہے, یہ ایک ٹیکنیکل ادارہ ہے جس میں فلائنگ ہے, جس میں انجینئرنگ ہے, جس میں الیکٹریکل انجینئرنگ ہے, جس میں مکینیکل انجینئرنگ ہے. یہ ایک ٹیکنیکل ادارہ ہے. اس کو ٹیکنیکل ادارے کے ٹیکنیکل لوگ ہی بتا سکتے ہیں کہ کس طرح یہ ادارہ ٹھیک ہو سکتا ہے. یہی تو مس مینجمنٹ ہے ہمارے حکمرانوں کی کہ جن اداروں کو جن افراد کے مشورے سے چلانا چاہیے ان افراد کے مشورہ لینے کی بجائے وہ اپنے منظور نظر لوگوں سے مشورہ لیتے ہیں اور ان کے مشورے سے اداروں کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہاں خاقان عباسی صاحب بھی, میرا بہت احترام ہے ان کے لیے, ان کے والد صاحب کا ہم اکٹھے رہے ہیں, وہ منسٹر تھے, لیکن وہ بیٹھیں گے تو وہ اپنی ایئر بلو کے لیے وہ اچھا سوچیں گے یا وہ دوسری اس کی کمپیٹیبل جو ایئر لائن ہے اس کے لیے اچھا سوچیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سرمایہ داروں کو, بڑے بڑے صنعت کاروں کو جن کا ایئر لائن انڈسٹری سے کوئی تعلق نہیں ہے یا جن کا ریلوے سے کوئی تعلق نہیں ہے, جن کا اسٹیل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, ان کو ان اداروں کے ایڈوائزری بورڈز میں, ان کمیٹیوں میں بٹھانا بذات خود احمقانہ بات ہے. ایک الزام آپ پہ بھی ہے کہ یونین نے جو کارکردگی دکھائی ادارے میں, مطلب ہے نااہلی کو یا کام چوری کو بہانہ بنایا, یونین کی طاقت لے کے مطلب افسروں پہ چڑھ دوڑے اور اداروں کا بیڑا غرق ہو گیا. یونین کس حد تک ذمہ دار ہے؟ دیکھیے میں کسی یونین کا یا کسی فرد کا ڈیفینڈر نہیں ہوں. اگر اس کے ادارے میں نقصان کسی یونین کے عہدیدار نے کیے تو اس کو بھی پکڑا جانا چاہیے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اصل ذمہ دار ڈیسیژن میکر ہوتا ہے اور ڈیسیژن میکر کو وہاں بٹھانے والا جو حکمران ہے وہ ہے. اگر وہاں جو اس کا ایم ڈی ہے, جو چیئرمین ہے, اگر پالیسیاں ٹھیک کرے گا, اس کی مینجمنٹ ٹھیک کرے گا, تو میں سمجھتا ہوں کوئی یونین ایسی نہیں ہوگی جو اس کی مینجمنٹ میں مداخلت کرے گی اور اس کو خراب کرنے کی کوشش کرے گی. کیونکہ یونین الٹیمیٹلی یہ چاہتی ہے کہ اس کا ادارہ پروفٹ میں جائے. ادارہ پروفٹ میں جائے گا تو اس کو جو ہے وہ بونس بھی ملے گا, اس کو جو ہے الاؤنسز بھی ملیں گے, اس کی تنخواہوں میں اضافہ بھی ہوگا. اب جیسے لیکن پیاسی ہے, میں ایک بات کر رہا ہوں, اب یہ جو یونین ہے, کیا اس یونین کے اندر کوئی اپنا ایسا میکنزم ہے کہ وہ اپنے اندر دیکھیں کہ ان کے ہاں کالی بھیڑیں کون سی ہیں جو یونین کے نام کو بدنام کرتی ہیں؟ جی بالکل ہے, بالکل. ہماری جو نیشنل لیبر فیڈریشن سے منسلک یونینز ہیں اس میں بالکل ہمارا سسٹم ہے, احتساب کا سسٹم ہے, اور ہم بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے, میں اب ان کا پھر نام نہیں لینا چاہتا, وہ ہماری پارٹی میں نہیں ہے, وہ سینیٹر ہیں, وہ ان کو ہم نے اپنی یونین سے نکال دیا. ہم ہمیشہ مذاکرات, یعنی پی آئی اے کی تاریخ میں جو بہترین چارٹر آف ڈیمانڈ منظور ہوئے ہیں 70s میں, بھٹو صاحب کی حکومت میں ہوئے, اس کے بعد ہوئے ہیں. جی چودھری منظور صاحب, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پیپلز پارٹی کی اپنی ایک بڑی متحرک, بڑی اسٹرانگ یونین ہے پی آئی اے میں, کس حد تک یونین کی پالیٹکس ذمہ دار ہے ادارے کی تباہی میں؟ دیکھیے یونین کی جو عمومی طور پر یونین ہوتی ہے وہ ورکرز کے تحفظ کی بات کرتی ہے. جہاں جہاں پہ یونین ختم ہوئی ہے وہاں پہ ورکرز کا حال تو دیکھیں. یہ کلیم کر دینا کہ ساری یونین فرشتوں پہ مبنی ہے, یہ بھی ذرا زیادتی ہوگی. آپ کا میکنزم کیا ہے؟ مطلب ہے یونین کے اندر, جو میں نے حافظ صاحب سے سوال کیا, آپ سے بھی کر رہا ہوں, میکنزم کیا ہے کہ یونین کا نام استعمال کر کے ایک آدمی کام چوری کر رہا ہے, ڈکیتی مار رہا ہے, افسر سے بدتمیزی کر رہا ہے, قبضہ کر رہا ہے, میکنزم کیا ہے؟ میری گزارش سنیں نا, ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے لوگ اچھے ہیں اور یہ بھی نہیں کہتے کہ سارے لوگ برے, لیکن عمومی طور پر یونینز جو ہوتی ہیں وہ اجتماعی سوداکاری ایجنٹ ہیں جو لوگوں کو بہت سارے فوائد لے کر دیتی ہیں. مثلا یہاں پہ جو بلیم دیا جا رہا ہے, ٹوٹل امپیکٹ کیا ہے ویجز کا, جو یہاں پہ بہت بڑا ہوا بنا کر کھڑا کیا جا رہا ہے, 16% ویجز کا امپیکٹ ہے پی آئی اے کے اندر. دنیا کی اور کسی ایئر لائن میں, کسی ایک ایئر لائن میں, بری سے بری ایئر لائن میں 16% امپیکٹ نہیں ہے ویجز کا. ہماری گورنمنٹ کے اندر بھی جو 2 فائنانس منسٹر آخر پہ آئے, شوکت ترین صاحب جو آج ان کے ساتھ بیٹھے ہیں, حفیظ شیخ صاحب, وہ اس پلان کا حصہ تھے, چونکہ وہ آئیڈیالوجیکلی پرائیویٹائزیشن کرنا چاہ رہے تھے. انہوں نے بزنس پلان کو ڈیلے کیا جان بوجھ کر تاکہ اس کو وہ بھی پرائیویٹائزیشن کی طرف لے کر جائیں. سو اب تو انہوں نے آتے ہی ہر چیز بند کر دی. صاحب میری مجبوری ہے کہ ان کو ڈیفینڈ کرنے والا اس وقت شو میں ہے کوئی نہیں پارٹیسپیشن, سو میں اب میرا خیال ہے لاسٹ ورڈ پہ آتے ہیں. حل بتائیے حافظ صاحب, آپ بتائیے. 2 چیزیں ہیں, ایک کرپشن ہے اور ایک مس مینجمنٹ ہے. مس مینجمنٹ کو بھی میں کرپشن کا ایک حصہ سمجھتا ہوں,
کیونکہ اگر کرپشن نہ ہو وہاں پر تو جو وسائل کا ضیاع نہیں ہوگا، اور اگر مینجمنٹ ٹھیک ہو جائے تو وسائل ٹھیک جگہ پر لگ جائیں گے۔ میں چودھری منظور صاحب کی بات کو میں بالکل سیکنڈ کروں گا کہ یہ جو اس کی پی آئی اے کے جو اخراجات ہے 15-16% جو ہے وہ تنخواہوں پر اور ان کے اخراجات پر لگتا ہے۔ خود شاہد خاقان عباسی حافظ صاحب ریکارڈ پہ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ تنخواہیں مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مینجمنٹ کو ٹھیک کرنا اور کرپشن کو ختم کرنا یہ ہمیں دے دیں، ہم پیاسی یونین کے ذریعے سے، نیشنل لیبر فیڈریشن کے ذریعے سے اس کو 2 سال کے اندر، یعنی آج 2013 کی بات کر رہے ہیں ہم ستمبر میں، ہم 2015 کا بجٹ جو ہوگا اس میں ہم پی آئی اے کے لیے کوئی مالی بوجھ قومی خزانے پر نہیں ہوگا، پی آئی اے اپنا بوجھ اٹھا لے گی۔ یہ وہ ایئر لائن ہے جس کی ٹیل کے اوپر پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا ہے، اور پاکستان کی فوج نے جھنڈا نہیں لہرانا، ہمارے جہاز اترتے ہیں یورپ میں اور وہ جھنڈا لہراتے ہوئے اترتے ہیں۔ ان کو ہم پرائیویٹائز نہیں ہونے دیں گے، یہ ہماری قوم کی پرائیڈ ہے، اور یہ پرائیویٹائزیشن حل نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو پرائیویٹائز نہیں ہونے دیں گے۔ جی چودھری منظور صاحب، لاسٹ ورڈ۔ یہی ہے کہ ورکرز کا جو 12% کے شیئرز کے وہ مالک ہیں، یہ 26% دینا چاہ رہے ہیں نا، تو 14% اور ان کو دے دیں، ورکرز کو دے دیں، اور وہ چلا کر دکھا دیں گے ان کو۔ آپ جو دو کانفرنس کرنے چوہدری جا صاحب، رہے ہیں۔ آپ جو 2 بڑی یونینز ہیں، آپ اس جدوجہد میں اکٹھے ہیں، اکٹھے مل کے کام کرنے کو تیار ہیں؟ جی بالکل، کوئی تمام یونینز جی تمام کو اکٹھا کرنے کے لیے تیار۔ بہت بہت شکریہ حافظ سلمان بٹ صاحب، بہت بہت شکریہ چودھری منظور صاحب، اور بہت بہت شکریہ شیخ آفتاب صاحب، جو کہ ہمیں پروگرام کے دوران شاید اس لیے چھوڑ کے چلے گئے کہ انہیں جلسے سے خطاب کرنا تھا، یا غالباً وہ ناراض ہو گئے۔ گفتگو ہم نے ظاہر ہے کہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ جس سے بات کا آغاز کیا، کہ جو اس معاشرے میں آئین کا ریپ ہوتا ہو، قانون کا ریپ ہوتا ہو، اخلاقیات کا ریپ ہوتا ہو، رشتوں کا ریپ ہوتا ہو، اجتماعی ریپ ہوتے ہوں، ایک طبقہ دوسرے طبقے کا ریپ کرے، وہاں پہ پھر اس طرح کے درندگی کے جو مظاہر ہیں وہ پہلے بھی سامنے آئے ہیں اور سامنے آتے رہیں گے، اور اس کے ساتھ پی آئی اے کا جو نجکاری کا فیصلہ ہے اس پر ہم نے کچھ جواب تلاش کرنے کی کوشش کی۔ کس حد تک آپ اس ڈیبیٹ سے مطمئن ہیں اور ان جوابوں سے مطمئن ہیں، یہ فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی دنیا نیوز پہ کل۔